बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान उमैद बशीर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। प्रोग्राम के मेज़बान जनाब अजमल जामी साहब तबीयत नासाजी की वजह से कुछ दिन हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, तो उनकी गैर मौजूदगी में ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। उनकी जल्द से एहतियाबी के लिए हम दुआगो हैं। शामी साहब, आज हमें बात करनी है कि अहम टॉपिक हैं CEC की जो मीटिंग हुई है इजलास है, उसके हवाले से भी बात करनी है, डिटेल से बात करनी है, और इसके साथ साथ हमें जो PDM में चल रहा है उसके हवाले से डिटेल से बात होगी। CEC PDM साथ साथ चलते हैं, इंडस के इंतखाब के हवाले से बात करनी है। लेकिन उससे पहले आप सर कुछ कहना चाहते हैं? जो शहज़ादा फ़िलिप हैं, मलका बरतानिया के शौहर, गुज़श्ता हफ्ते उनका इंतकाल हुआ 99 साल की उम्र में, और दुनिया के वो मारूफ तरीन शौहर थे। और एक डेनमार्क के और स्वीडन के शाही ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। फिर वहाँ से जब वहाँ निकलने पर मजबूर हुए तो बरतानिया में आए, और यहाँ लड़कपन में, जवानी में बादशाह जो थे बरतानिया के, वो एक स्कूल का मुआयना करने आए। उनकी बेटी उनके साथ थी, दोनों बेटियां, बल्कि एलिज़ाबेथ भी और मार्गरेट भी। तो वहाँ एक मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और फिर वो शादी के रिश्ते में ढल गया और 73 साल की इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारी। और उनके बेटे जो हैं अब वो वली अहद हैं। अब देखिए, अगर बादशाह शादी कर ले तो उसकी बीवी मलका बन जाती है, लेकिन मलका का शौहर जो है वो बादशाह नहीं बनता, वो शहजादा रहता है। तो शहजादा फ़िलिप जो हैं वो अपने एक चंद साल पहले तक बड़े मुतहर्रक थे, अपनी अहलिया के साथ रहे, उनका सहारा बने रहे, और वो मलका थी और बड़े आदाब के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। बड़ी एहतराम की निगाह से उनको देखा जाता था। अब वो रुखसत हुए हैं, उनको फूल पेश किए जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं कतार अंदर कतार, सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और बरतानिया जो है, उनकी मलका जो 94 साल की हो चुकी हैं, वो अपने शौहर से महरूम हो गई हैं। 5 साल उनसे वह छोटी थी। अल्लाह ताला उनको सब्र और सुकून दे। आखिरी लम्हात उन्होंने उनके साथ गुजारे। तो बरतानिया के जो हमारे दोस्त हैं, जो जिनसे हमारा रिश्ता है, बर्रे सग़ीर में हुक्मरान रहा है बरतानिया, इस हवाले से भी, और कई सकाफ़ती रिश्ते हैं, तारीख़ी रिश्ते हैं, तो हम उनके गम में शरीक हैं। अल्लाह उनको सुकून दे और सब्र दे। ठीक है सर, बस अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल भी इजलास हुआ, और उसमें हमने देखा कि बड़ी गर्मा गर्मी देखी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं सर, फिर इस पर आपकी टेक भी लेते हैं। वो तो देखे ना, उन्होंने तो जो शोकाज नोटिस दिया गया था वो फाड़ के फेंक दिया, शदीद गुस्से का इज़हार किया, लेकिन अभी उन्होंने PDM छोड़ने का फैसला नहीं किया। अब शहरी से बात करते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। सर उनसे पहले जी बिल्कुल सर, बात कीजिएगा। अब शहरी साहब ये बताइए कि स्टीयरिंग कमेटी से तो इस्तीफ़ों का फैसला हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि PDM से अभी तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक बाकी है और उसको छोड़ने का फैसला अभी नहीं हुआ। ये दुरुस्त इंटरप्रिटेशन होगी? देखिए, जब एक तंजीम के साथ दूसरी तंजीम समझती है कि बराबरी का रिश्ता नहीं हो सकता, या कुछ दोस्त ऐसा समझते हैं, कोई ओहदेदार ऐसा समझते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ रहना। क्योंकि देखिए, एक बहुत ही ये हो, 2 3 हो, एक जितनी छोटी हो जितनी बड़ी हो, आप चार्जशीटें नहीं इशू कर सकते जी, और इसकी ना कोई हैसियत, ना आईने, ना और की। तो ये तो बड़ा अनमोल किस्म का तजुर्बा था हमारे लिए, क्वाइट शॉकिंग इस तरह। तो ये पहला स्टेप है, और उसके बाद यानी इरादा आपका छोड़ने का है PDM को? हमने तो आज इस्तीफे दे दिए हैं फ्रॉम द स्टीयरिंग कमेटी। मैं वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा था, और खैरा साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, और राजा परवेज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने 3 आज भेज दिए हैं इस्लामाबाद को,
ٹھیک ہے شریف صاحب شامی صاحب ذرا سوال چلانا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سیاست ہم عزت کے لیے کر رہے ہیں. تو انہوں نے آج کیا کہا پریس کانفرنس کی گئی؟ پہلے یہ سناتے ہیں پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. The resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb. آخری ہتھیار ہونا چاہیے. یہ ہمارا موقف رہے گا. جنہوں نے استعفیٰ دینا ہے پارلیمان سے دے دو. Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest, demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. PDM کی بنیاد میں نے رکھا ہے. ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ PDM نہیں ہوگا. پاکستان استعفا و اتحاد ہوگا. نون لیگ will have to decide کہ کیا وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا وہ تو آپ سب نے سنا. شریف صاحبہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آخری جو ایٹم بم کی بات کی جا رہی ہے, آخری حربے کی بات کی جا رہی ہے, اس میں PDM کو باقی جو جماعتیں ہیں انہیں ایک ٹیبل پر لا کے انہیں منانے کی کوشش نہیں کی گئی, ان سے اس پر ڈیبیٹ نہیں کی گئی کہ اتنی ایکسٹریم پر چلے گی تمام جماعتیں اب؟ نہیں, دیکھیے ہم سے کسی نے رابطے بھی نہیں کیے. بہت سارے باہمی تعلقات کے رابطے ہیں. ایک ممبر نہیں ہے. ہم ایک ممبر جو ہیں 3 4 لوگوں سے ان ٹچ رہتے تھے مستقل, اور اتنے زیادہ روابط تھے کہ اکثر و بیشتر دن ہی اس میں چلا جاتا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ روابط نہیں ہے. تو بات کرنی تھی یا کوئی اتنی ناگوار گزری کوئی چیز یا کوئی عمل ہمارا, تو پھر بات کرنی تھی. پہلی بات تو اجلاس انہوں نے کال کر دیا بالکل غیر آئینی غیر قانونی طور پر اپنی پارٹی کی اتحاد کی بنیاد پر. مطلب وہ تو راجہ پرویز اشرف سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. اگر مولانا صاحب کی علالت تھی تو ان کو کیوں نہیں سربراہی, ان کی سربراہی میں عہدیدار ہوں, مجھے نہیں بتایا. پھر کبھی کہتے ہیں سینیٹرز کا تھا, بھائی میں سینیٹر ہوں, اور اگر نہیں تھا یہ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ سینیٹرز کا اجلاس ہو جائے. آئی ایم سوری, دس از میننگ لیس. پھر ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو وہ آپ ان سے معذرت کا مطالبہ کر رہی ہیں, وہ آپ سے معذرت کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی جو ہے پہل کرنے کو تیار نہیں ہے مفاہمت کے لیے. دیکھیے مفاہمت کے بالکل ہمارے سیاسی لوگ ہیں اور لمبا ہمارا اسٹرگل رہا ہے, لمبی اسٹرگل لی ہے. یہ ایک دن کی بچوں کا ہے اور ناراض ہوئے تو اٹھ کے چلے گئے پھونپا کر کے. ہم سمجھتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے ہم کر کے ٹھیک سے ڈسکشن کرنی چاہیے تھی. جب بھی ہم کوئی بات کریں کہتے تھے دس از ناٹ اپ فار ڈسکشن, فلاں سیٹلڈ ایشو ہے, فلاں نان نیگوشیبل ہے. دیکھیے ایسی بات نہیں ہوتی اتحادوں میں, اور عزت سے آپ ہیں اور محمود اچکزئی ہیں اور اختر مینگل ہیں, ان کو چاہیے وہ انیشیٹو لیں اور وہ کوشش کریں کہ کوئی یہ تلخی ختم ہو جائے. سیاست میں یعنی اختلاف ہوتا رہتا ہے, ان کو چاہیے کہ اجلاس بلائیں, اس میں شریک ہوں, گلے شکوے جو ہیں ایک دوسرے سے کریں. وہ اجلاس بلائیں, لیکن محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ساتھ چلتا ہے چلے, نہیں چلتا نہ چلے, تو بس ہم نکالیں گے تحریک. چلیے ان کی مرضی پر. اگر انہوں نے یہی یعنی ان کے جو استعفے ہیں اب وہ تو ہو نہیں سکتے, لانگ مارچ جو ہے وہ بھی ہو نہیں سکتا, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اپنی پالیٹکس وہ کرے, اپنی پالیٹکس یہ کرے, ایک دوسرے سے نہ الجھے, کوئی ایک دوسرے کا احترام کرے اور اپنا راستہ لے, ان کی مرضی. اور پیپلز پارٹی کی سیاست کی بات کریں, نون لیگ نے الزام لگایا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ متنازع کینڈیڈیٹ تھے. آپ ان سے ووٹ لینے کے لیے تو وہ جائز ہو گئے, لیکن جب ان کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کرنا تھا تو وہاں پر وہ متنازع ہو گئے. تو ڈیول سٹینڈرڈز کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ دوہرا معیار ہے پیپلز پارٹی کا, نون لیگ کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے. اب یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی نہیں, اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ بیٹھ کر
اختلاف دور کرنا چاہیے تھا. یہ اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے سینٹ میں کو اتنی بڑی بات نہیں تھی, اور ابھی تو چیئرمین کے لیے مقدمہ جو ہے ان کا چل رہا ہے, یوسف زئی گیلانی صاحب کا, ان کو جس طریقے سے ہرایا گیا ہے وہ بھی بڑا افسوسناک ہے. تو وہ مقدمہ جو ہے ہو سکتا ہے ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے. تو اپنے آپ کو اختلافات جو ہیں, اگر الجھنا ہی تھا تو پھر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی, اتفاق کی کیا ضرورت تھی, ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی. تو بلاول بھٹو ہوں یا ہماری مریم نواز شریف ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, احسن اقبال ہوں, یہ ذرا حوصلے میں رہیں اور اپنے آپ کو جس طرح سنبھالیں. بلاول کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی پئیں, بس ٹھنڈا پانی پئیں اور ایک دوسرے کی بات سنیں, ایک دوسرے کو بات سنائیں, اور یہی ان کے لیے بہتر ہے. تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ بات سنیں گے یا نہیں سنائیں گے, لیکن اس قصے کو بات سنیں یا نہ سنیں یہ تو بہرحال بات کی بات ہے. مریم نواز صاحبہ آج عدالت میں پیش ہوئیں, انہوں نے بھی ایک میڈیا سے گفتگو کی اس کے بعد, اور مولانا کے کورٹ میں انہوں نے بال ڈال دیا. ان کا کیا کہنا تھا, آپ کو وہ سنواتے ہیں. نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا, کسی ایک جماعت کا نہیں تھا, اور اس کے اوپر کیا کرنا ہے, کیا طے کرنا ہے, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دانشمندانہ اور ایبل قیادت کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے اس کو فیصلہ کریں گے, اس کا طے کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ان کی طبیعت اس وقت ناساز تھی, بڑی حکمت سے دانشمندی سے وہ قیادت کرتے آئے ہیں پی ڈی ایم کی, اور ہمیں ان کی قیادت کے اوپر پورا بھرپور اعتماد ہے. وہ خود اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے. چلیے, مولانا کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے اور وہ اپنی معمولات کی سرگرمیاں بحال کر سکیں. ان کو بھی غور کرنا چاہیے. یہ سب سے آسان کام ہے جھگڑا کرنا, سب سے آسان کام ہے روٹھ جانا, اور یہ جب اتحاد بنتے ہیں تو ایک دوسرے کی بات سننی بھی پڑتی ہے, شکوے بھی ہوتے ہیں, شکایتیں بھی ہوتی ہیں, روٹھتے بھی ہیں, بگڑتے بھی ہیں, سنورتے بھی ہیں. تو یہ ذرا دل بڑا کریں. بلاول نے بھی کہا کہ اتحادوں میں شوکاز نہیں ہوتے, بس ٹھیک ہے, جماعتوں کے ہوتے اب ہیں. اس کو آگے دوسری بات کریں نا, تھوڑا اس قصے کو. ٹھیک ہے. اچھا, آج مریم صاحبہ جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئی ہیں, اور ان کو عدالت نے نیب کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے, اور نیب کو 10 دن پہلے سر بتانا ہوگا کہ اگر مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے تو وہ اصل میں جب لانگ مارچ ہو رہا تھا اس وقت ان کو نوٹس دیا گیا تھا. انہوں نے ایک اپنی عبوری ضمانت منظور کرائی تھی تاکہ اگر وہ پیش ہوں تو ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے. پھر نیب نے ان کی پیشی کا نوٹس ہی منسوخ کر دیا, اور اب بھی ان کے وکیل نے نیب کے کہا ہے کہ ان کا ابھی کوئی ان کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں ہے, اور نہ ان کو کوئی اس حوالے سے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں. تو پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ہمیں 10 دن کا نوٹس دینا چاہیے ان کو اگر گرفتاری مطلوب ہے, تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکیں. تو عدالت نے یہ ان کو پابند کیا ہے کہ اگر گرفتاری کا وہ فیصلہ کر لیں تو عدالت کو اطلاع کریں, اور گرفتاری کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ ریفرنس بھی دائر کر سکتے ہیں, آپ مقدمہ بھی قائم کر سکتے ہیں گرفتار کیے بغیر, اور گرفتاری سے تلخی پیدا ہوتی ہے, اور ایک مقدمہ جو ہے وہ چلتا ہے, ہفتوں چلتا ہے, مہینوں, برسوں. ابھی آحت چیمہ جو ہیں وہ ان کی ضمانت ہوئی ہے, کتنے سال ہو گئے تھے, 2.5-3 سال سے میرا خیال وہ گرفتار ہیں. اور یعنی کتنا ایک ظلم ہے کہ ایک شخص جو ہے اس پہ مقدمہ چل نہیں رہا, سینکڑوں گواہ ہیں, ان کی پیشیاں کب ہوں گی کب نہیں ہوں گی, اور اس کی شہری آزادی جو ہے وہ سلب کر لی جائے. اسی طرح حمزہ کے ساتھ ہوا, اسی طرح شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہماری عدالتیں جو ہیں اب اس کا نوٹس لے رہی ہیں, اگرچہ نیب کا قانون جو ہے اس میں تو ضمانت آپ لے ہی نہیں سکتے. یہ تو ریٹ جورسڈکشن کے تحت ضمانت اب لے رہی ہیں عدالتیں, نوٹس لے رہی ہیں, لیکن اب عدالتوں کو بھی میرا تو خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ نیب کا جو قانون ہے اس کا پوری طرح جائزہ لیا جائے, کوئی جوڈیشل ریویو ہو, دوبارہ کوئی درخواست دائر کرے سپریم کورٹ میں اور جائزہ لیا جائے, یا پھر پارلیمنٹ جو ہے وہی دیکھیں ہر بات جو ہے وہ کہتے ہیں نیب. ابھی یہ جو آپ کی کورونا کی دوا آ رہی ہے سپوٹنک, اس کا جھگڑا پڑا ہوا ہے, قیمت کیسے مقرر کی جائے گی کیونکہ نیب کا دخل ہوگا. دوائیوں کی قیمتیں مقرر نہیں ہوتی, ان کی امپورٹ جو ہے بے تحاشا اس کے اوپر قدغنے ہیں. ایک دوائی امریکہ میں فروخت ہو رہی ہے, ایف ڈی اے نے کلیئر کر دی ہے, پاکستان میں اجازت نہیں ہوتی. جہاں ایجنسیاں بیٹھی, ایجنسی ہولڈرز ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا کرپشن کے دریا بہہ رہے ہیں, غلاظت کے دریا بہہ رہے ہیں,
اور یہاں نیب کا نام لے کر ہر فائل رکتی ہے اور ہر فائل جو ہے اس کے اوپر افسر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہو گیا ہے. ویکسین کے والے سے آپ نے ذکر کیا کہ ہم پورے خطے میں سب سے پیچھے ہیں, سب سے پیچھے ہیں. بالکل ایسے ہی. ابھی تو سرکاری طور پر جو ویکسین ہے وہ 1% لوگوں کو بھی نہیں لگی, اور جو غیر سرکاری طور پر وہ سپوتنک آ رہی تھی وہ 50,000 آئی ہے. اس سے باہر اس کے بعد ابھی تک دوسری کھیپ نہیں آ سکی. تو تماشا کیا ہے, دن رات ہمارے لوگ جو ہیں وہ رخصت ہو رہے ہیں. ابھی ہماری بہت اچھی شاعرہ کرن وقار اوکاڑا میں اس کی والدہ رخصت ہو گئی, بھائی رخصت ہوئے, ہسپتالوں میں کچھ نہیں ہے. حسن رضا نے رپورٹ کی ہے, ہمارے رپورٹر نے, اوکاڑے کے ہسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں, تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ہمارے نمائندے جو ہیں وہ جائزہ لے جا کے ایک ایک ہسپتال میں دیکھیں وہاں کیا ہے. بالکل وہاں آکسیجن ہے, کورونا کا انتظام ہے. شامی صاحب ہمیں بریک جانے بڑھنا ہے, اور یہی نہیں ابھی آپ دیکھیں, ابھی تو آج ہمارے بڑے نامور نعت گو محقق ہمارے راجہ رشید محمود وہ گرفتار ہو گئے, وہ نہیں گرفتار اجل ہو گئے, وہ رخصت ہوئے دنیا سے. اب دیکھیے ہمارے آئی رحمان اتنے بڑے ہمارے اخبار نویس, متانت کی تصویر, انسانی حقوق کے علم بردار, ہمارا صحافت کے سر کا تاج, ہمارے یعنی ایک متانت کی اور استقامت کی تصویر, ایک رول ماڈل ہمارے لیے, وہ رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ہمیں بریک کی جانے پڑنا ہے, ہمیں بریک کی جانے پڑنا ہے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس حصے میں بات کریں گے NA-75 ڈسکا انتخاب کے حوالے سے جو کہ نون لیگ نے میدان مار لیا ہے. شامی صاحب, اس انتخاب کو نواز شریف ورسز عمران خان بھی کہا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ کہہ سکتے ہیں آپ. ظاہر ہے کہ نواز شریف جو ہے مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہے ہیں اور عمران خان PTI کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا مقابلہ تھا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں جماعتوں کا مقابلہ تھا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کا مقابلہ تھا. لیکن دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے الیکشن کمیشن نے اسرٹ کیا ہے اور پہلا ضمنی انتخاب جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا, اور سپریم کورٹ نے بھی پورا ساتھ دیا الیکشن کمیشن کا. دوبارہ انتخاب ممکن ہوا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ انتخاب جو ہوا ہے بہت تسلی بخش طریقے سے پولنگ ہوئی ہے, اور غیر جانبدار مبصرین جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت صبر اور سکون سے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, اپنا حق استعمال کیا ہے. لیکن اب دیکھیے دونوں جماعتیں جو ہیں ان میں جو ووٹوں کا فرق ہے کیا 15-17 ہزار کا فرق ہے, تقریباً 19,000 کا فرق ہے. تو 19,000 کا فرق آپ سمجھ لیں کہ 10,000 ووٹ کا فرق ہوا نا. اگر 10,000 ووٹ ایک پارٹی کو مل جاتے تو وہ 9,000 دوسرے کے پاس رہ جاتے. بالکل. تو یہ جو PTI کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اتنا کلوز کانٹیسٹ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور اس وقت اس کے ساتھ تھی مسلم لیگ نون کے دوسری جماعتیں بھی سپورٹ کر رہی تھی, لیکن مسلم لیگ نون کی جو لیڈ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن PTI جو ہے اس کو بھی بہت بڑی تعداد میں ووٹ ملے ہیں, اور اس کی بھی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک اس لحاظ سے تو ایک نتیجہ اچھا ہے. اور اب مستقبل کے نقطہ نظر سے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے اور ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ ثبوت دیا ہے کہ وہ اپنا دباؤ بڑھا سکتا ہے اور انتظامیہ کی لگام جو ہے اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے, اور جرت نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلا جائے اور دھاندلی کی جائے اس طریقے سے کہ رزلٹ بدل جائے. آرو پر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے ایک الزام لگا, لیکن اس سے پہلے وننگ کینڈیڈیٹ نوشین افتخار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ گفتگو کرنے سے پہلے بہت سوچ لیا کریں, الزام لگانے سے پہلے بھی سوچ لیا کریں تو بہتر ہے. فواد چودھری صاحب کی بات کی کوئی ویلیو ان کو دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نون لیگ نہیں جیتی, PTI ہاری. درست ہے, لیکن PTI بھی ہاری نہیں ہے اس طریقے سے, یعنی کوئی بہت بڑے مارجن سے نہیں ہاری. تو نوشین صاحبہ السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम जी, शामी साहब कैसे हैं आप? मुबारक हो जी, आपको मुबारक हो। ये बहुत तवक्को शुक्रिया तो जी। ये थी कि बहुत भारी मार्जिन से आप जीतेंगी, लेकिन पीटीआई ने भी बड़ी तादाद में वोट लिए हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुकाबले की ताकत तो हुई ना? देखें जी, पीटीआई ने जो वोट दिए हैं वो उनके 2-4 कैंडिडेट जो थे, 1000 कैंडिडेट खड़े होते हैं, फिर पीएमएलक्यू, ये सब पार्टीज के इनके इकट्ठे वोट हैं और पीएमएलएन का वोट सिर्फ पीएमएलएन का है। तो अगर ये जीत है आज, तो ये 75 की जीत है, पीएमएलएन की जीत है। ठीक है। और नहीं जी, आप कैसे देख रही हैं, यानी आपकी जो जीत है आपको उसका पूरा यकीन था और इलेक्शन जो है आप मुतमईन थी कि इस इंतखाबी अमल बिल्कुल दुरुस्त तरीके से चल रहा था? जी देखिए, मुझे यकीन था तो मैंने एक फाइट की थी और वो फाइट अवाम के लिए थी, अपने राइट के लिए थी। ये जो ये पीएमएलएन का गढ़ कहा जाता है। मेरे वालिद साहब यहाँ से 5 बार एमएनए मुंतखब हुए हैं और 40,000 की लीड थी उनकी लास्ट जनरल 2018 के इलेक्शन में। तो जी एतमाद था मुझे और मैंने अपनी मेहनत की, लोगों ने मुझे अपना जो एक यकीन और एतमाद मेरे पे रखा और मेरे लिए 2 बार इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए निकले। तो मैं NA-75 के हर उस शख्स वोटर सपोर्टर की बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मेरे पे यकीन किया। ठीक है। और आप अभी मुस्लिम लीग में शामिल हुई हैं या सरगर्म थी आप एक अरसे से अपने वालिद साहब की मौजूदगी में? मैंने जब से आँख खोली है तो वालिद साहब को जी मैंने पीएमएलएन का एक डिवोटेड, कमिटेड और लॉयल जो है वो वर्कर पाया है और यही चाहूंगी कि जैसे वो इस पार्टी के एक लॉयल मेंबर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही रहूं। चलिए, अल्लाह ताला मुबारक करे आपके वालिद साहब की को भी आसूदा करे, उनकी रूह को, और दादा जो है उनकी भी रूह को आसूदा करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शामी साहब, एक ऐसा कैंडिडेट जिसको कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन में आप होते तो आपको हुकूमत से फंड्स नहीं मिलेंगे, आप आवाम के मसाइल नहीं हल करवा सकते थाने कचहरी में जाके, उसके लिए लोगों का इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलना, 1,10,000 से ज़्यादा वोट हासिल करना, ये कितनी बड़ी बात है? नहीं, ये तो गढ़ है मुस्लिम लीग का और मुस्लिम लीग इसमें सीट जीतती आई है। और जो यहाँ के उनके वालिद हैं नौशीन के ज़ारे शाह, वो उनको यानी एक और बड़ी गद्दी है उनकी आलू महार शरीफ की। इनके दादा जो हैं साहबजादा फैजुल हसन बड़े नामवर आलिम दीन थे। तो एक बड़ी एक मुस्लिम लीग नून की भी अपनी हैसियत है और उनके वालिद और दादा की भी अपनी शख्सियत थी। तो ये तो कोई मतलब है कि एक गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, और लोग जो हैं जो अपनी कमिटमेंट है, सियासी कमिटमेंट, वो लोग निभाते हैं। ये एक इस लिहाज से ये हमें जहन में रखना चाहिए। बिल्कुल। और शामी साहब, बस मुझे अगले टॉपिक पर बढ़ना है, चीनी का मामला है उस पर बात करें, लेकिन उससे पहले कमेंट आपका लेना चाहूँगा कि कब ये रिवाज बनेगा इस मुल्क में, अगर आप हारते हैं तो आप उस शिकस्त को तस्लीम करें, विनिंग कैंडिडेट को आप मुबारकबाद दें। अब ये जीत गए हैं तो सब कुछ अच्छा है, अगर हार जाते तो वही इल्ज़ाम तराशी, वही सब कुछ होता। उस्मान डार साहब ने और राना सनाउल्लाह ने तो एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि अगर हम हार जाएंगे तो हम अपनी जीत जो है दूसरों की जीत तस्लीम करेंगे। और उस्मान डार साहब ने तो उसके बाद कोई मनफी बात नहीं की। असद मल्ली साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ तंजिया फिक्रे कहे हैं जो उनको कोई जेब नहीं देते थे। वकार के साथ अपनी सियासत करें, उनको अच्छे वोट मिले हैं और मुस्तकबिल में वो अपनी पोजीशन जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब तवक्को रखें, आगे बढ़े। बिल्कुल, आगे हम भी आगे बढ़ते हैं सर। चीनी का मामला है, ये जो मुसाबकती कमीशन है उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसने ये कहा है, हुकूमत को लिख के भेजा है कि जो कीमत है शुगर की ये मुकर्रर ना की जाए, इससे नुकसान होगा, इससे मार्केट खराब होगी और चीनी मिल भी नहीं रही जो कीमत पे मुकर्रर की है। देखिए 70% चीनी जो है वो लेते हैं, वो सनती मसरफ में आती है, सनती अदारे लेते हैं। 30% जो है मार्केट में बिकती है। अब अगर आप जो आपने कीमत मुकर्रर की है वो उनसे शुगर मिल एसोसिएशन से मुशावरत नहीं हुई, हुकूमत ने मुकर्रर की, अदालत ने भी उस पर 1 महीने के लिए सौद कर दिया, लेकिन चीनी जो है उस कीमत पर अब भी अवेलेबल नहीं है। मुसाबकती कमीशन की बात सुननी चाहिए और हुकूमत जो है शुगर मिल एसोसिएशन के साथ बैठ जाए, तय कर ले, गन्ने की फराहमी को भी यकीनी बनाए, चीनी की फराहमी को भी यकीनी बनाए। ये जिद का मसला न करे, लोगों को बाजार में चीनी जो है वो फराहम करे, लोगों को चीनी हासिल करने दे
اور یہ جتنا بڑا ایشو ہم نے ٹھیک۔ بنا لیا ہے اتنا بڑا ایشو ہے نہیں ہے۔ بالکل۔ ہر گھر میں کوئی 4 کلو 5 کلو چینی اوسطاً لگتی ہے، صرف ہوتی ہے، اور اس کا 10-15 روپے کا 40-50 روپے کا فرق بالکل۔ پڑتا ہے۔ مہنگائی گوشت کی، دالوں کی، سبزی کی، اس طرف توجہ دیں، وقت کی اس چونکہ کو سر چھوڑیں۔ کمی ہے، ہمیں جہانگیر ترین صاحب کے ٹاپک کے اوپر بھی آنا، جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا، وہ فارورڈ لاگ بنا پائیں گے کل؟ کچھ اس طرح کا مطلب کچھ ہو سکتا ہے اس طرح دیکھیں کا جہانگیر مشکل آ ترین سکتی نے ہے؟ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ بالکل 30 کے قریب ارکان اسمبلی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی قیادت سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ پرانے مقدمات، برسوں پہلے کی فائلیں یہ پرول کے تو کوئی بندہ یا کوئی ادارہ بچے گا نہیں جس کو آپ مجھ پہ مقدمے قائم نہ کر سکیں۔ تو یہ روش بدلنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں تفتیشی افسر ان کے بدلے جائیں، بالکل۔ ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق معاملات کو چلایا جائے، اچھا۔ اور مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب اس کو سنبھالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں سنبھالیں گے تو نقصان بھی ہو سکتا نقصان ہے۔ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال پھر وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ آپ دیکھیے، ایک ہمارے بڑے سردار سعید فارانی ایک بڑے ریلوے کے اعلیٰ افسر تھے۔ ہمارے ڈاکٹر سہیل سکلین جو ہیں ان کے والد بہت بڑے شاعر، اچھے شاعر تھے۔ ان کا ایک بڑا مجموعہ کلام چھپا ہے سردار سعید نامہ، ان کو بہت، وہ بھی رخصت ہوئے دنیا سے۔ سینٹرل ماڈل سکول کی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے سربراہ تھے، اولڈ راوینز میں ممتاز تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ہمارے بڑے پیارے میاں محمد رفیق جو ڈاکٹر سرور صاحب کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی رخصت ہوئے۔ ان کے والد جو ہیں صوبیدار عبد المجید ایک محنت کش تھے، کاشتکار تھے، اپنی حلال رزق حلال سے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ 3 بیٹے جو ہیں ڈاکٹر اور 3 بیٹیاں ڈاکٹر، اور ماشاءاللہ اب ایک ان کے ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر حفیظ، وہ ٹرسٹ ہسپتال چلا رہے ہیں بورے والے میں۔ ایک ڈاکٹر انور جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، وہ بھی کارڈیالوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر سرور جو ہیں یہاں ایک اپنی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ تو میاں رفیق جو ہیں وہ بھی کورونا کا شکار ہوئے اور رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ بہت صاف ستھرے شخص تھے اور اپنی زندگی وقف کر دی تھی اب لوگوں کی خدمت کے لیے۔ بورے والا ان کا شہر تھا اور وہیں دفن ہوئے۔ اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں، ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے جو ہسپتال ہیں ان کی خبر کی جائے، وہاں دیکھا جائے سہولتیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں، اور ہمارے نمائندے جو ہیں ان کا ایک ایک کا ہسپتال کا جائزہ لیں۔ قیمتی لوگ ہیں، رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے احتیاط کریں، ماسک لگائیں، فاصلہ رکھیں، خوف کریں، خوف خدا کریں، ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، ایس او پی کو فالو کریں۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے عزیزوں پر، دوستوں پر رحم کریں۔ ہمیں ایک دوسرے پر رحم کرنا ہوگا، اپنے حال پر بھی رحم کرنا ہوگا۔ واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔